बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम है काबुल आवर और मैं हूं नाज़िया खान। नाज़रीन, अफगानिस्तान की सूरत हाल और उसके बिगड़ते हुए मसाइल को लेकर हमें कुछ पेशरफ्त होती हुई नज़र आ रही है। खासकर नेबरिंग कंट्रीज़ में ये तराक बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है कि अगर खित्ते में हमें अमन चाहिए, इस्तेहकाम चाहिए और तरक्की चाहिए तो उसके लिए अफगानिस्तान में अमन इस्तेहकाम होना बहुत ज़रूरी है। ये दोनों लाज़िम व मलज़ूम है, उसके बगैर ये खित्ता तरक्की नहीं कर सकता। उसके अलावा OIC के फोरम पर भी पाकिस्तान ने पूरी जो मुस्लिम उम्मा है उसको ये बावर करवाने की कोशिश की कि अफगानिस्तान के मसले को हल करना अज़ हद ज़रूरी है। उसके बाद हमने देखा कि चीनी वज़ीर ख़ारजा और रूसी सदर के नुमाइंदा ख़ुसूसी बराए अफ़गानिस्तान ज़मीर काबलोफ ने भी अफ़गानिस्तान का दौरा किया। इन दोनों के दौरों को बहुत अहमियत दी जा रही है और कहा जा रहा है कि ये बहुत अहम पेशरफ्त की तरफ एक इंडिया है। आज हम अपने प्रोग्राम में इसी हवाले से बात करेंगे। साथ ही साथ खास तौर पर हम बात करेंगे कि चीन में एक इजलास होने जा रहा है जिसमें शिरकत के लिए शाह महमूद कुरैशी साहब जो है वो चीन पहुंच चुके हैं। इस हवाले से भी अपने प्रोग्राम में हम डिटेल से बात करेंगे। इस इजलास की बहुत ज़्यादा अहमियत है। नेबरिंग कंट्रीज़ मौजूद हैं, अफगानिस्तान की सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया जाएगा। इसके अलावा जो दौरा हुआ है रूस का चीनी वज़ीर ख़ारजा की जानिब से और रूसी सदर के नुमाइंदे की जानिब से, उनके क्या आउटकम्स रहे हैं उस पर भी हम आज काबुल आवर में बात करेंगे। साथ ही साथ अफ़गान उबूरी वज़ीर ख़ारजा अमीर खान मुत्तकी ने दौरे कतर में जो है मुलाकात की है कतरी वज़ीर ख़ारजा से, इंडोनेशियन वज़ीर ख़ारजा से और बाहमी दिलचस्पी के उमूर पर तबादला ख्याल हुआ है। ख़ास और तालीमी सरगर्मियों के हवाले से भी काफ़ी डिटेल बातचीत हुई है, मुलाकातें हुई हैं। इस हवाले से भी अपने प्रोग्राम में आज हम बात करेंगे। फिर हम बात ये करेंगे कि हाल ही में हमने देखा कि कुछ पाबंदियाँ, कुछ इक़दाम तालिबान उबूरी हुकूमत की तरफ से उठाए गए हैं जिस पर आलमी बरादरी की जानिब से खासी तनकीद का उनको सामना करना पड़ रहा है। ख़ास और अगर हम बात करते हैं 6ठी से 12वीं तक की जो लड़कियां हैं उनको तालीमी जो उनका सिलसिला है उनको मुनक़ता किया गया या मुअत्तल किया गया, रोक दिया गया, उस पर भी आलमी बरादरी ने काफ़ी खदशात का इजहार के साथ जो वहाँ पर नशरियाती इदारों की जो है ट्रांसमिशन को बंद करना, उस पर भी काफ़ी बात की जा रही है, सस्पेंड किया गया है। उसके अलावा हम ये देख रहे हैं कि कुछ और बातें भी सामने आई हैं। ख़वातीन को सफ़र के हवाले से रोका जा रहा है कि महरम के बगैर वो हवाई जहाज़ का सफ़र नहीं कर सकती, बैरून मुल्क सफ़र नहीं कर सकती। फिर साथ ही साथ सरकारी मुलाजमीन की जानिब से ये बात सुनने को मिल रही है कि ये कहा जा रहा है कि जब तक आपकी दाढ़ी ना हो या आपने पगड़ी ना पहनी हो तो वो आप ऑफिस ज्वाइन नहीं कर सकते, वहाँ पर नहीं आ सकते। इस पर भी काफ़ी बात हो रही है। तो आज हम अपने प्रोग्राम में इस हवाले से भी डिटेल से बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले मैं तारुफ करवा देती हूँ, मुझे ज्वाइन कर चुके हैं क़यासाई साहब, तज्ज़ियाकार हैं। बहुत शुक्रिया सर, आपने ज्वाइन किया। थैंक यू। हुमायूं खान साहब हमें वीडियो लिंक के जरिए ज्वाइन कर रहे हैं। बहुत शुक्रिया हुमायूं खान साहब, आपने ज्वाइन किया। जी थैंक यू। और इसके अलावा मुझे ज्वाइन कर चुके हैं आकिफ मुहाजिर साहब, तर्जुमान हैं अम्र बिल मारूफ व नही अनिल मुनकर के। बहुत शुक्रिया आकिफ साहब, आपने ज्वाइन किया। आकिफ साहब आप मुझे सुन पा रहे हैं? जी जी जी, आवाज आ रहे हैं जी। आकिफ साहब, अभी जिस तरह मैंने इंट्रो में भी बताया कि कुछ ऐसे इकदाम सामने आए हैं जिस पर आलमी बिरादरी की जानिब से खदशात जाहिर किए जा रहे हैं। खासतौर पर अगर हम मगरबी मीडिया की बात करते हैं तो वो ये रिपोर्ट कर रहे हैं कि अफगानिस्तान में जो सरकारी मुलाजमीन हैं उनको कहा गया है कि अगर दाढ़ी या पगड़ी वो नहीं पहनेंगे तो वो ऑफिस नहीं आ सकते। इस सूरत हाल की जरा वजाहत कीजिएगा, ये ताकीद है या हुक्मनामा है आप लोगों की तरफ से? तकरीबन 1 महीना या इससे कुछ ज्यादा पहले सब वजारत खानों को अमर बिल मारूफ वजारत की तरफ से एक मकतूब भेजा था। उसमें आया था कि जब इदारों को जनाना आता है वो बैद हिजाब शरई उसका हो, और जो मर्द अपराध है वो आता है वो अपनी सीरत और सूरत शरीयत के मुताबिक बराबर करें। और उसी टाइम अमर बिल मारूफ वजारत की तरफ से उसको बोला था कि हम 1 महीने बाद फिर इसकी ताकीब करता हूँ, 1 महीने बाद फिर आता हूँ। कल महीने से भी कुछ ज्यादा दिन हो गया था। फिर हमारा मुख्तसिबीन जो है वो वजारत खानों को ताकीब के लिए किया था और कुछ लोग इस तरह था कि वो मकतूब को बिल्कुल इतना और बिल्कुल नजर नहीं किया था, उनको दोबारा तौसिया किए। लेकिन आलमी मीडिया और गरबी मीडिया ने खासकर इस तरह वो खबर को नशर किए कि यारा सब कारमंद जो है, सब कारकुनान जो है वजारतों का उसको वापस भेजा है जिस दाढ़ी नहीं रखा है और जिससे पगड़ी नहीं पहना है या टोपी नहीं पहना है। पगड़ी और टोपी का बात कुछ भी नहीं हुआ, सिर्फ दाढ़ी का तौसिया किया था उसका। ठीक है, ठीक है। आकिफ साहब अगर आप जरा डिटेल में बता दीजिए कि सरकारी मुलाजमीन के लिए आपकी जानिब से क्या ताकीद है या क्या हिदायतनामा है और खवातीन के लिए भी, ताकि मगरबी मीडिया में जो बात हो रही है कि कभी इस चीज पे मना कर दिया गया उस चीज, तो उसकी जरा वजाहत हो सके। शरई हिजाब वाज़ह है, उसमें हम कोई नया चीज जनाना को नहीं बोलता हो कि आप ये पहनो।
وہ برقع ہو یا عربی حجاب ہو, بڑا چادر ہو, جو بھی ہو وہ شرعی حجاب ہے. زنانہ کو صرف یہ بولا تھا کہ جب اداروں کا آتا ہے وہ شرعی حجاب پہنے, اور مرد کو صرف یہ بات کیا تھا کہ توصیہ کیا تھا, حکم نہیں کیا تھا کہ داڑھی کو رکھیں. ٹھیک ہے عاقب صاحب, اگر کوئی آپ کی جو ہدایت ہے, جو تاکید ہے, اس پر عمل نہیں کرتا تو کیا وہ سزا کا حقدار ہوگا؟ نہیں, توصیہ اس بات پر نہیں ہے کہ اس کو سزا کا مستحق ہوتا ہے. صرف لیڈیز کو حکم کیا تھا کہ شرعی حجاب پہنے, کیونکہ ہمارا جامعہ جو ہے وہ ایک اسلامی جامعہ ہے, اور اسلامی نظام میں لیڈیز کے لیے اور زنانہ کے لیے حجاب پہنا تو ضروری ہے. صرف حجاب کا بات وہ حکم نامے کی طرح ہوا تھا, لیکن داڑھی کا صرف توصیہ ہوا تھا. ٹھیک ہے. اچھا عاقب صاحب, حالیہ دنوں میں ہم نے خواتین کے بیرون ملک سفر کے حوالے سے بھی یہ بات سنی, اور یہ رپورٹ ہوا کہ آپ لوگوں نے یہ کہا ہے کہ محرم کے بغیر وہ سفر نہیں کر سکتی بیرون ملک. تو کیا ایسی بھی کوئی صورتحال ہے؟ اس کی بھی ذرا وضاحت کیجیے گا. نہیں, امر بالمعروف وزارت کی طرف سے اس بات میں کچھ مکتوب نہیں صادر ہوا ہے, کچھ فرمان نہیں آیا ہے, کچھ بھی نہیں ہوا ہے اس بات پہ. اچھا, یہ خبر آپ کہہ رہے ہیں, آپ اس خبر کی تردید کر رہے ہیں, ایسا کچھ نہیں ہے؟ جی, ایسا کچھ نہیں ہے. ٹھیک ہے. عاقب صاحب, جو احکامات آپ کی وزارت کی جانب سے جاری ہوتے ہیں اس میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ مغربی میڈیا اور عالمی میڈیا جس طرح آپ فرما رہے ہیں کہ کافی وہ پروپیگنڈا کرتے ہیں اور کافی اس پہ بات ہوتی ہے, اگر کوئی رد عمل ان کی طرف سے سامنے آتا ہے تو کیا آپ لوگ اس کے لیے بھی تیار ہیں, کیونکہ وہ کچھ معاملات پہ تھوڑے ناراض نظر آتے ہیں, نالاں نظر آتے ہیں؟ اسلامی امارت پچھلے 20 سال سے کوئی فشار کو, کوئی پریشر کو تسلیم نہیں ہوئے. ابھی بھی کچھ وہ چیزیں جو شریعت بولتا ہے, اس شریعت کا شریعت چاہتا ہے, وہ اس سے بالکل ایک ہی چیز بھی وہ نہیں روک سکتا ہو اور نہ وہ چھوڑ سکتا ہو. وہ ہمارا نیشن ہے اور ہمارا مشن ہے. غرب بولتے, غربی میڈیا بولتے ہیں, غربی لوگ بولتے ہیں, غربی دنیا بولتے ہیں, وہ کچھ پرواہ نہیں ہے, شرعی احکام کو نہیں چھوڑ سکتا ہوں. ٹھیک, بالکل ٹھیک. عاقب صاحب, اگر ہم خواتین کے حوالے سے خاص طور پہ بات کریں تو کافی بات ہوتی ہے کہ ان کے حقوق جو ہیں وہ غصب کیے جا رہے ہیں یا ان کو تسلیم نہیں کیا جا رہا تعلیمی معاملات میں یا دیگر معاملات میں. آپ ایک اہم منسٹری کو ریپرزینٹ کرتے ہیں, یہ جو خدشات ہیں یہ کس حد تک درست ہیں؟ نہیں, خواتین کو حقوق ابھی صحیح حقوق دے سکتا ہے خواتین کو, کیونکہ 6 کلاس کے بعد 12 کلاس تک اسکول جو ہے وہ بند نہیں ہوا ہے, وہ معطل ہوا ہے. غربی میڈیا بولتے ہیں کہ اسکول بند ہو گئے, اسکول بند نہیں ہے, اسکول صرف معطل ہوا ہے. امر ثانی تک وہ بھی انشاءاللہ کھلا ہو جاتا ہے, وہ بند نہیں ہوئے. اور کوئی اس طرح حقوق نہیں ہے کہ خواتین سے ہم نے لیے ہیں اور خواتین کو نہیں دیے ہیں. تو عاقب صاحب, یہ جو اسکول والی بات آپ نے کی ہے تو اس پہ آپ کچھ وضاحت کر سکتے ہیں کہ کن وجوہات کی بنا پر یہ جو تعلیمی سلسلہ ہے 6ٹھی جماعت سے لے کر 12ویں جماعت تک خواتین کا, اس کو معطل کیا گیا ہے؟ کیا وجوہات ہیں جن کی بنا پہ یہ فیصلہ لیا گیا ہے؟ یہ صرف افغانستان میں نہیں ہے, سارے دنیا میں اسی طرح ہو جاتا ہے کہ کبھی کبھی سارا اسکول پہلے کلاس سے بھی بند ہوتا ہے, کبھی صرف زنانہ کو بند ہوتا ہے, دونوں کو بند ہوتا ہے. یہ تو عالمی دنیا میں بھی ہے, مغرب میں بھی ہوتا ہے, پاکستان میں بھی ہوتا ہے. یہ کچھ نیا بات نہیں ہے. ہم نے بولا ہے کہ انشاءاللہ بہت جلد اسکول سب پہلے کلاس سے 12 کلاس تک انشاءاللہ کھل ہو جاتا ہے. تو عاقب صاحب, کیا خواتین کی جو یونیورسٹیز ہیں وہ کھلی ہوئی ہیں, وہ پراپرلی فنکشنل ہے, خواتین وہاں جا رہی ہیں, تعلیم حاصل کر رہی ہیں؟ جی, ابھی یونیورسٹی سب کھلا ہے. یہ اس کا واضح کرتا ہے کہ ہم نے خواتین سے تعلیم کو حق نہیں لیا ہے, بلکہ اس کو ہم کوشش کرتا ہوں کہ جسی طرح شریعت چاہتا ہے اور جسی طرح افغان نیشن چاہتا ہے, افغان ملت چاہتا ہے, اسی طرح اس کے لیے تعلیم کے زمینہ برابر ہو جائیں. بالکل ٹھیک. عاقب صاحب, آپ کی بڑی اہم منسٹری ہے, آپ ریپرزینٹ کرتے ہیں امر بالمعروف و نہی عن المنکر کو. اگر آپ کی اسپیسیفکلی منسٹری کی میں بات کروں تو اس میں کوئی خاتون بھی ہے جو مطلب اس منسٹری میں کام کر رہی ہیں؟ اگر ہیں تو ان کی تعداد کتنی ہے؟ پہلے جب وزارت امور زنان تھا, لیڈیز کی وزارت تھا, اس کا جو خواتین اس میں کام کرتا تھا 200 سے اوپر ہے. وہ خواتین ابھی سب آتا ہے, ہفتے کے ایک دن اپنا سائن کرتا ہے, اس کو ہم معاش دیتا ہو, تنخواہ دیتا ہو اس کو, اور ہم کوشش کرتا ہو کہ اس کے لیے اسی طرح زمینہ برابر ہو جائے کہ وہ مصون بھی ہو, محفوظ بھی ہو, کام بھی کریں. بالکل ٹھیک. جی عاقب صاحب, السلام علیکم. عاقب صاحب, یہ بتائیے گا کہ یہ جب آپ کی طرف سے بار بار وضاحت آتی ہے, خواتین کے حوالے سے کوئی بھی مراسلہ جاری ہوتا ہے آپ کی منسٹری سے اور بعد میں وضاحت آتی ہے,
تو یہ کیوں بار بار ایسی خبریں آپ کی منسٹری سے آتی ہیں جس سے پوری دنیا جو ہے وہ آپ کے اوپر تنقید کرتی ہے افغانستان کی عبوری حکومت پہ؟ تو یہ سلسلہ آپ کس طرح اس کو کوئی اقدامات نہیں اٹھا رہے اس چیز کو روکنے کے لیے کہ غلط خبریں جو ہیں وہ باہر نہ نکلیں آپ کے حوالے سے؟ کوئی غلط خبر آپ وزارت سے نہیں ہے، لیکن غربی میڈیا جو بولتا ہے وہ تو الگ بات ہے. ہم نے صرف پارک میں بولا ہے کہ 3 دن لیڈیز کے لیے اور 4 دن جو ہے وہ مرد کے لیے، کیونکہ افغان ملت جو ہے وہ یہ چاہتا ہے، کلچر ہمارا الگ ہے سب دنیا سے، اور ہمارا فرہنگ جو ہے وہ سب دنیا سے الگ ہے، ہمارا لوگ جو ہے وہ اور دنیا سے الگ ہے. وہ اسی طرح چاہتا تھا، ہم نے اسی طرح کیا ہے، اور تو کچھ نہیں، خواتین کے بارے میں کچھ نہیں بولا ہے. تو یہ عاکف صاحب ایک کمیشن بنایا افغانستان کی عبوری حکومت نے کہ جو لوگ باہر چلے گئے ہیں، جس میں خواتین کی بھی ایک بڑی تعداد ہے، یہ جو وڈرال ہوا ہے، اور یہ مرد حضرات بھی ہیں، تو ان کو واپس لے کے آنا ہے. تو اگر اس طرح کی خبریں آئیں گی تو آپ کا کیا خیال ہے کہ جو افغانستان کی خواتین باہر چلی گئی ہیں جن کو واپس لانا آپ کی حکومت چاہ رہی ہے کہ بہت ضروری ہے تاکہ وہ آپ کی ہیلپ کر سکیں، افغانستان کی ترقی میں اپنا کردار ادا کر سکیں، جب اس طرح کی خبریں آئیں گی تو آپ کا کیا خیال ہے، وہ واپس آنے کو تیار ہوں گی؟ نہیں، انشاءاللہ ہم کوشش کرتا ہوں جسی طرح مردوں کے لیے اور زنانہ کے لیے، لیڈیز کے لیے جسی طرح اچھا ماحول بنتا ہے ہم کوشش کرتا ہوں، وہ بھی انشاءاللہ اس پر راضی ہے. ہم نے تو کچھ نہیں کیے، صرف یہ کہ میں نے بول دیے پہلے بھی کہ پارک میں زنانہ کے مصونیت اور عزت و عفت کے لیے ہم نے دیکھا ہے، اس کو بولا ہے کہ جس دن خواتین پارک کو آتا ہے اس دن مرد نہ آ جائے. ٹھیک ہے. اچھا عاکف صاحب، ایک چیز جو میں آپ سے جاننا، جی کچھ پوچھنا چاہ رہے ہیں فیصل صاحب؟ اچھا عاکف صاحب، میں یہ پوچھنا چاہ رہا تھا کہ یہ کیونکہ بہت زیادہ پریشر آیا ہے آپ کے اوپر، پوری دنیا جو ہے تنقید کر رہی ہے، جو 6 سے 12ویں کلاس کی جو طالبات جو ہیں ان کا جب سکول آئیں تو کہا گیا واپس چلے جائیں، ابھی پالیسی جو ہے مرتب نہیں ہوئی اس حوالے سے، تو یہ کب تک مرتب ہوگی؟ کیونکہ آج بھی یورپی یونین نے ایک ڈیمانڈ کی ہے کہ اس کو آپ اگلے 2-3 دن میں جو ہے اس کو ری اوپن کریں، سکولوں کو اور بچیوں کو اجازت دیں، تو یہ کب تک پالیسی آپ کی بن جائے گی؟ انشاءاللہ بہت جلد ہو جاتا ہے، کوشش کرتے ہیں امارت اسلامی کتنا جلد ہوتا ہے اتنا ہی جلد کرتا ہوں. بالکل ٹھیک. ہمارے صاحب، آپ بھی عاکف صاحب سے کوئی سوال پوچھنا چاہ رہے ہیں؟ جی میں نازیہ اگر آپ کی اجازت ہو تو جی پلیز. جی میری آواز کلیئر آ رہی ہے آپ کو؟ جی بالکل آپ کی آواز کلیئر آ رہی ہے. میرا عاکف صاحب سے سوال ہے کہ یہ واقع ہی کیونکہ اسلامی امارت جو ہے ایک اسلامی نظام کے تحت چل رہی ہے اور یہ ان کا رائٹ ہے جو انٹرم سیٹ اپ ان افغانستان ہے کہ وہ جو جس چیز کو وہ بہتر سمجھیں اس کو وہ امپلیمنٹ کرے. تو عاکف صاحب جس طرح کہہ رہے تھے کہ پوری ملت افغان جو ہے وہ یہ چاہتی ہے، تو یہ اس کو یہ کس طرح جسٹیفائی کریں گے؟ کیونکہ ہم نے شاید وہاں سے اور وائسز بھی سنی ہے کہ جو کہتے ہیں کہ اس کو تھوڑا سا بیلنس کیا جائے. تو اس چیز کے لیے جو انٹرنیشنل کمیونٹی کی جو ڈیمانڈ ہے کہ کوئی گرینڈ جرگہ بلایا جائے، لویا جرگہ بلایا جائے، کوئی ایسا میکینزم بنایا جائے جس سے لگے کہ سب لوگوں کی آواز اس کے اندر شامل ہے. جی عاکف صاحب، اس بات میں ہم جب بات کریں وہ اچھا ہے کہ اس کے جواب ذبیح اللہ مجاہد صاحب جو مرکزی اسپیکر ہے، اسپوک مین ہے، وہ دے جائے، وہ اچھا ہے. لیکن ہم یہ بول سکتا ہوں کہ پچھلے 20 سال سے افغان ملت امارت اسلامی کی قیادت میں مبارزہ کیے، ابھی وہ حاکم ہو گئے، سب لوگ امارت اسلامی پر راضی ہے اور نیا حکومت سے راضی ہے. ٹھیک. عاکف صاحب، اب ہم دیکھ رہے ہیں کہ امر بالمعروف کے اہلکار جو ہیں وہ ہمیں یونیفارم میں نظر آ رہے ہیں، باقاعدہ آپ نے یونیفارم متعارف کروایا ہے، کابل میں ہمیں وہ یونیفارم پہنے ہوئے نظر آئے ہیں. تو کیا یہ جو یونیفارم والی بات ہے یہ صرف کابل تک محدود ہے یا اس کو پورے افغانستان تک آپ نے پھیلانا ہے؟ نہیں، پورے افغانستان میں انشاءاللہ ہوگی، مکمل ہوگی، کیونکہ ہمارا محتسبین جو ہے وہ اس کا کام لوگوں کے ساتھ ہے تاکہ لوگوں کو پتہ چل جائے کہ یہ امر بالمعروف والا ہے اور یہ امر بالمعروف والا نہیں ہے، ہمارے نام سے کوئی غلط استفادہ نہیں. بالکل ٹھیک. بہت شکریہ عاکف مہاجر صاحب، ترجمان امر بالمعروف و نہی عن المنکر ہمارے ساتھ تھے اور موقف سے ہمیں آگاہ کر رہے تھے. بڑھیں گے ایک اور ٹاپک کی جانب جس میں ہم بات کریں گے کہ افغانستان کی صورتحال کو لے کر جو نیبرنگ کنٹریز ہے ان کا تیسرا 2 روزہ اجلاس جو ہے وہ شروع ہونے جا رہا ہے، اور شاہ محمود قریشی صاحب پاکستان کی نمائندگی کرتے ہوئے اس وقت چین میں موجود ہیں. یہ پہلے ایک آپ ویڈیو پیغام دیکھ لیجئے، وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی نے کیا کہا، اس کے بعد پھر ہم اس پہ بات کرتے ہیں. چین میں بہت سی اہم میٹنگز جو ہیں وہ ہوں گی جس میں کہ افغانستان کے جتنے ہمسائے ممالک ہیں، جو پاکستان کا انیشیٹو تھا پلیٹ فارم آف دا نیبرز،
اس کا تیسرا اجلاس ہونے چلا ہے جس میں چین، پاکستان، ایران، افغانستان کے جتنے ہمسائے ہیں سینٹرل ایشین ریپبلکس ان کے وزراء خارجہ ہوں گے. ہم افغانستان کی صورتحال کا جائزہ لیں گے، وہاں کے امن، استحکام، ان کی اکنامک ڈیولپمنٹ، کنیکٹیوٹی کے جو پروجیکٹس ہیں ان سب پر تبادلہ خیال ہوگا اور مجھے امید ہے کہ یہ سیر حاصل رہے گی. اس کے ساتھ ساتھ ہم نے یہ بھی فیصلہ کیا کہ کیونکہ وہاں افغانستان کے وزیر خارجہ بھی ہوں گے، چین تو میزبان ہے اور میں بھی ہوں گا، تو ہم افغانستان، چین اور پاکستان کی ایک ٹرائی لیٹرل میٹنگ بھی کر لیں تو اس کا اجلاس بھی جو ہے وہ ہوگا. ایکسٹینڈڈ ٹرائیکا ایک ایسا پلیٹ فارم ہے جو ہم سمجھتے ہیں کہ کنسنسس بلڈنگ کے لیے اس نے بڑا اہم کردار ادا کیا ہے. تو اس میں امریکہ ہے، اس میں چین ہے، اس میں روس ہے، اس میں پاکستان ہے، افغانستان ہے، تو وہ بھی اس کا بھی ایک نشست ہوگی. اور پھر میری بائی لیٹرلز بھی ہیں، میری بھی بائی لیٹرل میٹنگ ہوگی روس کے وزیر خارجہ سے، مسٹر لیوروف سے. obviously یوکرین کی صورتحال زیر بحث آئے گی، اور OIC کا جو نقطہ نظر ہے جو انہوں نے پاکستان کو یہ ایک مینڈیٹ دیا کہ اگر ہم کوئی کردار ادا کر سکتے ہیں تو ان سے رائے حاصل کرنا چاہوں گا. اس کے ساتھ ساتھ ایران کے وزیر خارجہ ہوں گے، ان سے بائی لیٹرل میٹنگ کا ایک امکان ہے اور شیڈیول ہے. اور اس میٹنگ میں میں جائزہ لینے کی کوشش کروں گا کہ ان کی جو مذاکرات ہو رہے ہیں امریکہ کے ساتھ JCPOA پر، جو ان کا جو معاہدہ تھا جو کہ زیر بحث ہے، ری نیگوشیٹ ہو رہا ہے، اس پر کیا پیش رفت ہے اور کیا پروگریس ہے، تو انہیں کچھ ان سے آگاہی حاصل ہوگی. جی ہمایوں صاحب، آپ نے یہ پیغام دیکھا وزیر خارجہ مختوم شاہ محمود قریشی کا. تو افغانستان کی صورتحال کی اگر ہم بات کرتے ہیں تو نیبرنگ کنٹریز جو ہیں وہ پھر سر جوڑ کر بیٹھ رہی ہیں اور افغانستان کی صورتحال پر تبادلہ خیال ہوگا. کتنی سگنیفیکنس آپ دیکھ رہے ہیں یہ جو اجلاس ہونے جا رہا ہے ریسنٹ ڈیولپمنٹ کے بعد اسپیشلی؟ ناظرین، میرا خیال ہے کہ اب جو چائنا کے اندر یہ جو نیبرز آف افغانستان کے فارن منسٹرز کا اجلاس ہے، میرا خیال ہے اب تک کے جتنے اجلاس ہو چکے ہیں افغانستان کے اوپر، اس میں اس کی سب سے زیادہ اہمیت ہے، کیونکہ یہ کنٹینیویشن ہے اس پروسیس کی جس کا اعادہ ان تمام ملکوں نے کیا تھا. اور پھر اسی کے جو اگلی ایکسٹینشن ہے وہ ٹرائیکا پلس کی، جو وہ ایکسٹینڈڈ ٹرائیکا پلس کی جو میٹنگ ہے وہ بھی وہ ہونی ہے. تو آپ یہ دیکھیں کہ یہ مومنٹم جو پاکستان نے بنایا تھا ود نیبرنگ کنٹریز پرٹیکولرلی افغانستان، اس کی پہلی میٹنگ 8 ستمبر کو پاکستان نے کروائی تھی، تو اب اس کا ایک ایسا مومنٹم بن گیا. اور اس سارے مومنٹم کے اندر OIC کا کر لیں، پاکستان نے جو ایکسٹرا آرڈنری سیشن آن افغانستان بلایا وہ دیکھ لیں، ٹرائیکا پلس کی میٹنگ جو پاکستان میں ہوئی، اور ایک پورا جو ہے ایک پروسیس تھا. اور اب لگ ایسے رہا ہے کہ جو آخری OIC کی میٹنگ ہوئی تھی اس کے فوراً بعد اس طرح چینی سفیر جو ہے، چینی وزیر خارجہ افغانستان چلے گئے. پوری دنیا میں یہ بھی بات کی گئی کہ بیسیکلی اسی کا ایک ایکسٹینشن کا حصہ ہے جو پاکستان کی کوششیں تھیں. تو پاکستان چاہ رہا تھا کہ چین بھی ایک بڑا لیڈنگ کردار ادا کرے. اس کے فوراً بعد جو اسپیشل انوائے رشیا کے تھے وہ بھی چلے گئے. تو میرا خیال ہے ان ساری چیزوں کو اگر اس تناظر میں دیکھا جائے تو یہ اتنی اہم میٹنگ ہے کہ شاید اس سے پہلے اس سے اہم میٹنگ نہیں ہوئی. پھر اس کے اوپر بائی لیٹرل میٹنگ جو ہونی ہے اس کی اہمیت ابھی فارن منسٹر نے اپنے پیغام میں بھی کہا. تو میرا خیال ہے کہ اس کو ہم ایک آئس بریکنگ کے طور پہ دیکھیں گے، اور وہاں پہ میں امید کرتا ہوں کہ کافی ساری چیزیں جو ہیں وہ کھل کے نظر آئیں گی اور کچھ بہت بہتری کی امید آپ کو نظر آئے گی. بالکل ٹھیک. نوخی صاحب، آپ بھی اس کو کیا ایک آئس بریکنگ کے طور پہ دیکھ رہے ہیں، اور آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کتنی اہم اجلاس ہونے جا رہا ہے، خاص طور پہ جو ریسنٹ ڈیولپمنٹ ہوئی ہیں OIC کے بعد ہم دیکھ رہے ہیں کہ کچھ تیزی آئی ہے معاملات میں؟ دیکھیں، اس میں جو ہے سب سے اہم ہمیں یہ دیکھنا ہوگا کہ اس میں جو ممالک شرکت کر رہے ہیں ان کی کیا امپورٹنس ہے اس ریجن کو لے کے. اس میں یعنی کہ پاکستان ہے، ایران، روس، تاجکستان، ترکمانستان اور ازبکستان کے وزراء خارجہ. اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے قطر اور انڈونیشیا کے جو ہیں وزراء خارجہ کو بطور مہمان جو ہے وہ مدعو کیا ہوا ہے. یہ دیکھیں انڈونیشیا کے فرسٹ ٹائم امریکہ کی بھی نمائندگی، امریکہ کی نمائندگی ہے، ساتھ جو ٹرائیکا پلس ہے اس پہ ہے. یہ جو اسپیشلی نیبرنگ کنٹری کی جو میٹنگ ہے اس میں یہ ممالک ہوں گے. اور اس میں ڈیفینیٹلی یعنی یہ ایک
हर हफ्ते के बाद जो है अफगानिस्तान को एक अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड की जा रही है। अगर आप देखें लास्ट वीक में OIC की मीटिंग में अफगानिस्तान के जो हवाले से बड़ी बात हुई, उसके बाद चाइनीज वजीर खारजा जो हैं वो काबुल गए, उसके बाद ये मीटिंग आ गई, साथ में जो है ट्राइका प्लस की मीटिंग होगी। तो बड़ा ही अहम प्लेटफॉर्म एक दफ़ा फिर जो है वो अफगानिस्तान की अबूरी हुकूमत को जो है प्रोवाइड किया जा रहा है। इससे पहले जो है अमीर खान मुत्की जो हैं वो आज दोहा में जो कतर के और इंडोनेशिया के वज़ीर ख़ारजा से सेपरेट उन्होंने मीटिंग्स की और जो अफगानिस्तान की सूरत हाल जो अभी चल रही है उसके हवाले से उनको ब्रीफ किया। तो मेरा ख्याल है बड़ी स्ट्रांग जो है रिकमेंडेशन जो हैं जो तवक्को की जा रही है वो अमीर खान मुत्की जो है वो लेके आएंगे, क्योंकि 7 से 8 माह उनको होने को हैं, चीज़ें उनकी बिल्कुल समझ में हैं। उनको अब ये जो है डिसाइड करना होगा या दुनिया के सामने रखना होगा एक रोड मैप के किस तरह जो है अफगानिस्तान को आगे लेके चलना है, अफगानिस्तान की जो है इसको तरक्की की राह पे जो है गामजन करना है। इसके लिए उनको किस तरह की जरूरियात हैं, उनको कितना बजट चाहिए, किस तरह की अपॉर्चुनिटीज वहां पे मौजूद हैं जो वो दुनिया को बताएंगे, स्पेशली नेबरिंग कंट्रीज को। जिस तरह चाइनीज की कुछ जो कंपनीज हैं वो बड़ी इंटरेस्टेड हैं और चाइनीज वज़ीर ख़ारजा ने ये कह भी चुके हैं वज़ीर ख़ारजा कि हम एक सनती इसको जो हब बनाएंगे। तो मेरा ख्याल है ये अफगानिस्तान की, स्पेशली फिर जो कनेक्टिविटी की बात बहुत बार हम पिछले 2-3 माह से प्राइम मिनिस्टर साहब का जो विजिट था चाइना का, उसके बाद रशिया और उसके बाद एक कनेक्टिविटी की बात हो रही थी कि चाइना, रशिया और पाकिस्तान स्पेशल थ्रू अफगानिस्तान एंड सेंट्रल एशियन कंट्रीज। तो ये एक इसका पर्सपेक्टिव है। दूसरा फिर बात होगी अफगानिस्तान की रिकग्निशन के हवाले से। मुझे ये लग रहा है कि बड़ी जो है इस पे बात होगी और आने वाले दिनों के हवाले से अफगानिस्तान की जो अबूरी हुकूमत है उसको रिकग्नाइज जो करना है, तो उस हवाले से भी डेफिनेटली इस प्लेटफॉर्म पे बात होगी और कुछ एजेंडा भी सेट किया जाएगा। बिल्कुल ठीक। नाज़रीन, यहाँ पर मुझे लेनी है एक ब्रेक, से वापस आएंगे तो यहीं से कंटिन्यू करेंगे डिस्कशन को। आप हमारे साथ रहिए। नदियाँ पार पार करके टुकड़े 4-4 करके वो चली कहीं दूर कहीं। The intelligent 7-seater Glory 580 Pro, as big as your adventure. आलमी बरतरी के लिए बड़ी ताकतों की लड़ाई हो या फिर अमन मुआहदों की सफबंदी, मईशत में उतार चढ़ाव हो या फिर दुनिया भर में बढ़ती महंगाई, हम रखते हैं आपको बाखबर। टेक्नोलॉजी की दुनिया में होने वाली नित नई इजादात हो या मौसमियाती तगय्युरात की वजह से होने वाली तब्दीलियाँ, इल्म अदब, तहकीक व जिद्दत, सोशल मीडिया के नित नए आलात या फिर दुनिया भर से हों दिलचस्प व अजीब खबरें, हम पहुंचाते हैं आप तक हर खबर। मैं हूं आपके साथ आपकी मेज़बान आसमा इकबाल और हम लाते हैं दुनिया भर से खबरों और तज्जियों का मुश्तमिल प्रोग्राम दुनिया के साथ सिर्फ ETV न्यूज़ पर। वेलकम बैक नाज़रीन। हुमायूं खान साहब, आप मुझे सुन पा रहे हैं? तो अभी नोखे साहब जब ये बात कर रहे थे कि अफगानिस्तान को जो तस्लीम किए जाने के हवाले से पेशरफ्त पर उन्होंने बात की, ये इजलास होने जा रहा है, उसके बाद जो ट्राइका प्लस है वो भी मुतवक्के है, वो भी होगा। तो आप इस जानिब कुछ पेशरफ्त देखते हैं? आपको लगता है कोई इत्तफाक़ी राय तश्कील पाएगी जो हुकूमत है अबूरी उसको तस्लीम किए जाने के हवाले से?
مجھے آپ کی آواز تھوڑی کم آ رہی ہے, مجھے لگ رہا ہے کہ سم ڈسٹربنس. تو اگر میں تھوڑا سا بہتر سمجھ سکا ہوں تو وہ آپ کہہ رہی ہیں کہ ریکگنیشن کے حوالے سے کوئی پیش رفت ہو سکتی ہے. جی جی بالکل بالکل ہمارے صاحب. جی بلکہ ابھی نفیس صاحب جس طرح بتا رہے تھے کہ ایک نیبرنگ کنٹریز کے فورن منسٹر ہیں, اس کے علاوہ اس کے اندر انہوں نے قطر کے فورن منسٹر کو بھی دعوت دی ہوئی ہے جو آئیں گے, اس کے علاوہ انڈونیشیا کے فورن منسٹر کو بھی. تو یہ اگر ہم نیبرنگ کنٹریز کو لے لیں تو مسلمان ملکوں کی اگر اس کو بھی دیکھ لیں تو بہت بڑی ریپرزنٹیشن ہوگی اس میں, جس میں ایران ہے اور قطر اور انڈونیشیا, اور ان کو لے لیں تو میرا خیال ہے پاکستان کی پوزیشن بھی بڑے عرصے سے فارن منسٹر ابھی اپنے جانے سے پہلے انہوں نے ایک وہ کیا, اپنا خطاب کیا انسٹیٹیوٹ آف اسٹریٹجک اسٹڈیز میں, ایک کانفرنس تھی جو کہ افغانستان کے اوپر تھی. تو اس کے اوپر بھی انہوں نے بڑا جو کھل کے جو اظہار کیا وہ یہ تھا کہ اب ہم بڑے ایک ایسے کنسنسس کی طرف جا رہے ہیں جس میں ہم افغانستان حکومت سے بھی کچھ ڈیمانڈ کریں گے کہ وہ بھی کچھ لچک دکھائیں, اور کچھ 4-5 چیزیں ہیں جو سیٹ انہوں نے کی ہیں جن کے اوپر تعلیم کی بات کی ہے, ایک بڑی بیلنس فارن پالیسی کی بات کی ہے, افغانستان کی سرزمین کو دہشت گردی کے خلاف نہ استعمال ہونے کی گارنٹی کی بات کی ہے, اور ایک انکلوسو گورنمنٹ کی بات کی ہے. میرا خیال ہے ان کے اوپر اگر امیر خان متقی جو کہ اس کانفرنس میں ہوں گے اور کوئی ایشورٹی دے دیتے ہیں ریجنل کنٹریز کو, تو میں سمجھتا ہوں کہ بہت اچھا موقع ہوگا ریجنل کنٹریز کو ایک ایسے انیشیٹو کی طرف جانے کا جس میں ریکگنیشن پہلا سٹیپ ہوگا. تو ہم امید کرتے ہیں کہ شاید افغانستان کی مشکلات کم ہوں اس سیشن کے بعد. لیکن ہمارے خان صاحب یہ بات تو ہمیں پتا ہے کہ افغانستان ہی ایک جو ہے مین ایجنڈا ہے, لیکن جس طرح شاہ محمود قریشی صاحب نے فرمایا کہ ان کی ملاقات ہوگی چینی وزیر خارجہ سے, روسی وزیر خارجہ سے, اور اس کے علاوہ انہوں نے ایرانی وزیر خارجہ سے بھی ملاقات کے بارے میں اندیا دیا. تو یہ جو ملاقاتیں ہیں یہ کتنی اہم ہے پاکستان کے پوائنٹ آف ویو سے؟ بالکل جو ہے سمجھ نہیں آ رہی, اگر آپ پھر دوبارہ ریپیٹ کریں. ٹھیک ہے ہمارے خان صاحب, آپ کو میری آواز آ رہی ہے؟ ٹھیک ہے نقی صاحب, آپ اس حوالے سے اگر میں آپ سے جاننا چاہوں کہ یہ جو مین ایجنڈا تو افغانستانی ہے, لیکن جس طرح شاہ محمود قریشی صاحب نے کہا کہ ان کی ایرانی وزیر خارجہ سے ملاقات ہوگی, روسی وزیر خارجہ سے اور چینی وزیر خارجہ سے, یہ کتنی اہم ملاقاتیں ہیں جو ہونے جا رہی ہیں؟ جس طرح فارم منسٹر فرما رہے تھے کہ ان کی جو یوکرائن کا ایشو چل رہا ہے کے اوپر بھی یوکرائن کرائسس پہ بات ہوگی, لیکن ڈیفینیٹلی ساتھ ساتھ جو یہ ممالک ہیں یہ بڑے امپورٹنٹ ہیں افغانستان کو لے کے, اور بڑے انٹرسٹڈ ہیں کہ اس کو کس طرح جو ہے ان کا جو معاملات ہیں ان کو جو ہے اوور کم کرنے کے لیے, اس پہ قابو پانے کے لیے کس طرح کا رول پلے کیا جائے. میرے خیال ہے جو نیبرنگ کنٹریز ہیں بڑے کلیئر ہیں اس وقت, ان کو اپنی پوزیشنز کا بھی پتہ ہے اور افغانستان کی صورتحال کا بھی پتہ ہے. تو ڈیفینیٹلی پاکستان کیونکہ اس پہ لیڈ لیے ہوئے افغانستان کے ایشو کو لے کے پوری دنیا میں جو ہے جو ہمارے فارن آفس ہیں, جو فارن منسٹر ہیں یا پرائم منسٹر ہیں, تو جب بھی بات کرتے ہیں اپنے انٹرویوز میں یا کسی بھی فورم پہ تو سب سے پہلے بات ہو رہی ہے افغانستان کے ایشو کو لے کے. تو میرے خیال اس میں ڈیفینیٹلی پاکستان کے ساتھ ساتھ جو افغانستان کا مسائل چل رہے ہیں, اسپیشلی ہیومنٹیرین کرائسس بہت بڑا ہے, پھر ان کے ریکگنیشن کے حوالے سے, پھر ان کے جو باقی مسائل ہیں اس کے حوالے سے بات ہوگی. تو میرا خیال ہے یہ ایک بڑی اہم جو ہے ڈیولپمنٹ ہوگی افغانستان کو لے کے. ایرانین جو فارن منسٹر بیٹھے ہوں گے, ترکمانستان کے, ازبکستان کے, رشین, چائنیز, انڈونیشین, یعنی پھر قطر کے جو فارن منسٹر بیٹھے ہوں گے, تو یہ بہت بڑی, اور سائیڈ پہ جو ہے پھر امریکن جو ہے اسپیشل انوائٹ ٹو افغانستان وہ پھر ٹرائکا پلاس میں بیٹھے ہوں گے. تو یہ ایک بڑی سیریس ایفرٹ ہونے جا رہی ہے افغانستان کے ایشو کو لے کے. بالکل ٹھیک. حسن خان صاحب نے مجھے جوائن کیا ہے, ماہر افغان امور ہیں. بہت شکریہ حسن صاحب, آپ نے جوائن کیا. تھینک یو ویری مچ, بہت شکریہ. حسن صاحب, ہم دیکھ رہے ہیں کہ جب ہم افغانستان کی صورتحال کی بات کرتے ہیں تو نیبرنگ کنٹریز کے اندر ہمیں کنسنسس بلڈ ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے. OIC کے بعد ہم دیکھ رہے ہیں اس میں تھوڑی سی تیزی بھی آئی ہے. اب چین میں جو اجلاس ہونے جا رہا ہے, نیبرنگ کنٹریز اس میں سر جوڑ کے بیٹھیں گے اور افغانستان کی صورتحال پر تبادلہ خیال بھی ہوگا. اس اجلاس کی اہمیت کو آپ کیسے دیکھتے ہیں, اور خاص طور پہ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ افغان حکام کے لیے کتنا اچھا موقع ہے کہ وہ وہاں پر بیٹھیں اپنے ہمسایہ ممالک کے ساتھ اور ان کے خدشات کو دور کریں اور اعتماد سازی کی جو فضا ہے اس کو بحال کریں؟ جی بہت شکریہ. میرے خیال میں آپ نے بڑی جو زبردست آپ نے کہا کہ ریجنل کنٹریز جو ہے, یعنی جو اس خطے کے ممالک ہیں, افغانستان اسپیشلی جو افغانستان کے نیبرز ہے, اس میں کنسنسس بلڈ ہو رہی ہے. the reason is کہ آپ کو پتہ ہے کہ افغانستان میں جو صورتحال ہے وہ ہم سب کو پتہ بڑی فلوئڈ ہے. 1 2 جن ممالک نے افغانستان کی یہی حالت بنا رکھی ہے, اسپیشلی امریکہ اور امریکہ کی قیادت میں
جو ویسٹرن کوalition تھی جو 20 سال وہاں پہ جو لیتل ویپنریز جتنی بھی تھی وہ افغانستان میں استعمال کر کے وہ چلے گئے ہیں. ابھی ان کے لیے ایک اور اہم ایشو ہے, وہ ہے یوکرین کی جو روس کے ساتھ جو لڑائی ہے. اور یوکرین اسی وجہ سے ان کے لیے اہم ہے کہ ویسٹ جو ہے خاص طور پر یورپ جو ہے وہ یہ سمجھ رہا ہے کہ جو یوکرین کی لڑائی ہے وہ ہر صورت جو ہے وہاں پہ رشیا کو شکست دینی ہے, ورنہ ان کی اپنی سیکیورٹی جو ہے وہ انڈر تھریٹ ہو جاتی ہے. تو اس وجہ سے وہ یہی کوشش کر رہے ہیں اور ساری فوکس جو ہے وہ اب وہاں پہ شفٹ ہو گئی اور افغانستان جو ہے وہ بالکل بیک برنر پہ گیا ہے. تو یہ جو صورتحال ہے, ایسی صورتحال میں اب نہ امریکہ کو کنسرن ہے افغانستان کا اتنا, نہ یورپ کو کنسرن ہے. افغانستان گاڈ فوربیڈ اگر کچھ ہو جاتا ہے تو وہاں اس کا سب سے زیادہ جو نقصان ہوگا وہ نیبرنگ کنٹریز انکلوڈنگ پاکستان, ایران, تاجکستان, ازبکستان, ترکمنستان جو اس وقت بیٹھے ہوئے ہیں, اور پھر ریجن میں چین ہے, روس ہے, ان کو زیادہ نقصان ہوگا. تو یہ جو چائنا میں یہ جو سیریز ہے یہ میرے خیال میں تیسرا جو اجلاس ہے جو نیبرنگ کنٹریز کے, یہ پاکستان میں بھی ہوا, اس سے پہلے یہ ایران میں بھی ہوا تھا, پاکستان میں یہ ورچوئل ہوا تھا. تو یہاں پہ وہ یہی کوشش ہوگی کہ دیکھیں اگر طالبان کی ریکگنیشن یا نان ریکگنیشن دیٹ از ٹوٹلی انادر ایشو, لیکن کس طرح ہم جو کرنٹ ایڈمنسٹریشن ہے کابل میں اس کو انگیج کرے. میرے خیال میں یہ سب سے بڑا سوال یہی ہوگا کہ اس کو انگیج کرے اور دنیا کو ایک ونڈو بھی پرووائڈ کرے ان کے ساتھ انٹریکشن کا, اور ساتھ ساتھ وہاں پہ جو ہے ہیومینیٹیرین کرائسس جو لائکلی جن کا خطرہ ہے اس کو اوائڈ کیسے کیا جا سکے. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو کانفرنس ہے اور اس میں ایکسٹینڈڈ انویٹیشن جو دی گئی ہے وہ انڈونیشیا بھی اس میں پارٹیسپیٹ کر رہا ہے, قطر بھی اس میں پارٹیسپیٹ کر رہا ہے. تو اس وجہ سے یہ ایک اہم کانفرنس ہے. چین اس کو لیڈ کر رہا ہے, اور آپ کو پتہ ہے کہ چین کے وزیر خارجہ جو ہے وہ چند روز پہلے وہ افغانستان گئے تھے اور افغانستان میں اس نے افغان حکام سے ملاقاتیں کی تھی, اور وہاں پہ جو اپوزیشن تو نہیں کہہ سکتے, جو فارمر پریزیڈنٹ کرزئی صاحب یا فورن چیف ایگزیکٹو ڈاکٹر عبداللہ ان کے ساتھ بھی ملاقاتیں ہوئی ہیں, اور بہت سی چیزیں جو ہے وہ جو انگریزی میں کہتے ہیں لاٹ آف واٹر جو ہے وہ ہیز فلون انڈر دا برج, وہ پل کے نیچے سے آلریڈی وہ بہہ چکی ہے. تو میرے خیال میں حسن صاحب, اگر جس طرح آپ نے نیبرنگ کنٹریز کے کردار کی بات کی, تو اگر ہم یہ بات کریں کہ بالفرض اگر نیبرنگ کنٹریز یہ ڈیسائیڈ کرتے ہیں کہ ہم افغانستان کو تسلیم کرنے کی طرف جاتے ہیں, کیونکہ ظاہر سی بات ہے جو وہاں پر انٹرنل اور ایکسٹرنل چیلنجز ہیں ان سے نمٹنے میں سب سے پہلا قدم تو یہی ہوگا کہ اس حکومت کو تسلیم کیا جائے. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ مغربی ممالک خاص طور پہ امریکہ کا ممکنہ رد عمل کیا ہو سکتا ہے؟ کیا یہ چیز ان کے لیے ایکسیپٹیبل ہوگی؟ دیکھیں یہی سوال جو ہے کل پرسوں ایک افغانستان کے حوالے سے انسٹیٹیوٹ آف اسٹریٹجک اسٹڈیز میں ایک کانفرنس ہو رہا تھا جس میں انٹرنیشنل ایکسپرٹس امریکہ, چین اور روس وغیرہ, پاکستان, ایران اور افغانستان سے وہاں پہ بیٹھے ہوئے تھے. ایگزیکٹلی یہی سوال میں نے کیا کہ جو افغانستان کی جو جیوگرافی ہے وہ فارچونیٹلی انفارچونیٹلی ریجنل کنٹریز کے ساتھ لنک ہے. وی ڈونٹ ہیو دیٹ لگژری to be away from Afghanistan, from the conflict region جو ہے اس سے ہم دور نہیں ہیں. we are just next door, ہم بیٹھے ہوئے ہیں. ابھی امریکہ اور یورپ کے اپنے مفادات ہیں, وہ اپنا جو ان کا جو ہارٹ برن ہے طالبان کے حوالے سے وہ ڈیفینیٹلی ہوگا. طالبان برے بھی ہوں گے, میں یہ بھی ان کی بھی وکالت نہیں کرتا ہوں, لیکن ابھی کیا امریکہ, روس اور جو نیبرنگ کنٹریز ہے کیا وجہ ہے کہ یہ افغانستان حکومت کو نہ تسلیم کرتے ہیں نہ انیشیٹو لیتے ہیں؟ یا یہ تو ہو سکتا ہے, میں جو دیکھ رہا ہوں کہ the fear of America, امریکہ کا جو کوئی بھی انائی نہیں کرنا چاہ رہے امریکہ کو, اسی طرح ویسٹ کو, اور ایک قسم کا امبارگو لگایا گیا ہے امریکہ کی طرف سے اور یورپ کی طرف سے کہ جب تک ہم نہیں کریں گے تو کوئی جو ہے وہ افغانستان کو یا افغان حکومت کو تسلیم نہیں کرے گا. میں سمجھتا ہوں کہ یہ موقع ہے. ٹھیک ہے, افغان طالبان کو اپنا رویہ تبدیل کرنا پڑے گا, ان کا اس وقت جو رویہ ہے اور اس میں کافی اس پہ تنقید ہو سکتی ہے, لیکن اب موقع ہے کہ ریجنل کنٹریز جو ہے اسپیشلی روس, چین وغیرہ جو ہے وہ لیڈ کرے اور ریکگنیشن کی طرف ٹیک اے اسٹیپ, ایک قدم تو لے لیں, کیونکہ اس کے بعد آ جاتا ہے پاکستان, ایران اور جو سینٹرل ایشین ریپبلک سے ان کا. تو میں سمجھتا ہوں آپ کا یہ سوال جو ہے یہ بڑا پرٹیننٹ ہے. دیکھیں فار ہاؤ لانگ
یہ خطہ جو ہے یا خطے کے ممالک جس میں سپر پاور، جس میں اکنامک پاورز ہے، جیسے چائنا ہے، سپر پاور جیسے رشیا ہے، تو یہ کب تک امریکہ کی ڈر سے جو ہے یہ جو ان اناؤنسڈ امبارگو لگائی گئی ہے امریکہ کی طرف سے، کیونکہ اینڈ آف دا ڈے جو نقصان ہونا ہے، جو کیونکہ دے آر پرووربیلی 7 seas away فرام افغانستان، اگر کچھ وہاں پہ اگر بلٹ بھی فائر ہوتی ہے تو ادھر پاکستان میں فال کرے گی، ادھر ایران میں فال کرے گی، ادھر سینٹرل ایشین ریپبلکس میں، تو میں سمجھتا ہوں کہ اس میں انیشیٹیو لینی پڑے گی۔ حسن صاحب، میں ابھی جو افغانستان کے حوالے سے آپ نے بات کی نا کہ طالبان کو اپنے رویے کو چینج کرنے کی ضرورت ہے، اس پر بھی آپ سے ایک سوال کروں گی، لیکن میں پہلے نقیہ صاحب سے ان کی ایک بات پہ تجزیہ چاہوں گی۔ نقیہ صاحب، جس طرح وہ بات کر رہے ہیں کہ ظاہر ہے نیبرنگ کنٹریز کا رول تو اہم ہے، لیکن ایک بات یہ بھی کہی جاتی ہے کہ نیبرنگ کنٹریز کا کنسنسس بلڈ کرنا جتنا آسان نظر آتا ہے اتنا مشکل بھی ہے، کیونکہ ہر ملک کے اپنے انٹرسٹ ہیں اور ہر ملک جو ہے اپنی خارجہ پالیسی کے تحت چلتا ہے، تو شاید یہ اتنا آسان نہ ہو۔ آپ اس بارے میں کیا کہیں گے؟ آپ کا کویسچن بالکل ویلڈ ہے، لیکن ایک مسئلہ سب سے بڑا یہ ہے کہ یہ ہم جتنے بھی نیبرنگ کنٹریز ہیں، اگر ہم اس سچویشن کو ڈیفیوز نہیں کریں گے، اس میں افغانستان کی عبوری حکومت کی ہیلپ نہیں کریں گے، تو یہ ود دا پیسج آف ٹائم ایک ایسی چیز بن جائے گی جس کے اثرات جو ہیں پورے جو نیبرنگ کنٹری اس پہ سب سے زیادہ آئیں گے۔ یعنی اگر اللہ نہ کرے ان کے جو معاملات چل رہے ہیں، جس طرح یو این کی اپنی رپورٹس انڈیکیٹ کر رہی ہیں کہ آنے والے دنوں میں ان کے کس طرح کے مسائل ہیں، اور 7 سے 8 بلین ڈالر کی جو ڈیمانڈ ہو چکی ہے ان کو صرف جو ہے ہیومنٹیرین کرائسس پہ قابو پانے کے لیے، اگر وہ نہیں ہوتا یا کوئی ایسی بیماری وہاں پہ پھوٹ پڑتی ہے جس کا امپیکٹ جو ہے وہ نیبرنگ کنٹری پہ آئے گا۔ اگر اللہ نہ کرے ادھر حالات کنٹرول میں نہیں آتے تو یہ جو ٹیررسٹ جو ادھر بیٹھی ہوئی ہیں، تنظیمیں بیٹھی ہوئی ہیں، اگر وہ ادھر اسٹرینتھن ہوتی ہیں تو اس کا امپیکٹ جو ہے وہ نیبرنگ کنٹری پہ آئے گا۔ اس لیے اب جو جا کے 6-7 ماہ کے بعد جا کے چائنا نے کچھ لیڈ لی ہے، یعنی دیکھیں چائنیز فارن منسٹر جو ہیں OIC میں آئے، اس کے بعد جو ہے ٹرائکا پلس کی میٹنگ کر رہے ہیں، اس کے بعد جو ہے افغانستان کے، اور ابھی جب یہ نیبرنگ کنٹریز جو ہیں یہ چائنا میں بیٹھ رہے ہیں تو ساتھ ساتھ جو چائنیز فارن منسٹر چائنیز امبیسڈر ٹو افغانستان ہیں وہ کابل میں حامد کارزائی اور جو ڈاکٹر عبداللہ ہے ان کو بریفنگز دے رہے ہیں۔ تو میرا خیال ہے چائنا اس وقت بہت ایکٹیولی جو ہے اپنا رول پلے کرنے کے موڈ میں نظر آ رہا ہے، اور اس کے جو پازیٹیو جو اثرات ہیں وہ آنے والے دنوں میں ہمیں ڈیفینیٹلی نظر آئیں گے۔ لیکن یہ نہیں ہو سکتا کہ نیبرنگ کنٹریز جو ہیں افغانستان کو اس کے رحم و کرم پہ چھوڑ دیں، اور پھر جو چیزیں ہیں وہ جس طرح حسن صاحب فرما رہے تھے کہ امپیکٹ جو ہے امریکہ پہ شاید وہ والا نہیں ہوگا جو نیبرنگ کنٹریز پہ ہوگا، تو اس لیے ذمہ داری ہماری بہت زیادہ بڑھتی آپ کو لگتا ہے نیبرنگ کنٹریز جو ہے ذہنی طور پہ تیار ہیں؟ میرا خیال ہے اب جو سچویشن بنتی جا رہی ہے آنے والے دنوں میں یہ اس کے علاوہ کوئی چارہ نہیں ہوگا نیبرنگ کنٹریز کے پاس۔ بالکل ٹھیک۔ حسن صاحب، ابھی آپ نے بات کی تھی طالبان کے رویوں کے حوالے سے اور ان کے معاملات کے حوالے سے، تو ہم یہ دیکھ رہے ہیں شروع دن سے عالمی برادری کی جانب سے کچھ توقعات رکھی گئی ان سے اور کچھ ڈیمانڈز رکھی گئیں۔ اب اس میں کچھ بہت سی ایسی چیزیں ہیں جس پر ان کی تعریف بھی کی گئی، ان کو سراہا بھی گیا، لیکن ابھی ریسنٹلی کچھ ایسی چیزیں سامنے آئی ہیں ان کی طرف سے، ان پہ خاصی تنقید کی جا رہی ہے، اور پھر عالمی برادری کی خدشات اور ان کی ڈیمانڈ میں اضافہ ہو گیا ہے، اور وہ یہ سمجھ رہے ہیں کہ طالبان اس کو فلفل نہیں کر رہے جس کا انہوں نے وعدہ کیا تھا۔ آپ کیا سمجھتے ہیں اس وقت طالبان عبوری حکومت کو کس قدر ذمہ دارانہ کردار ادا کرنے کی ضرورت ہے؟ کیونکہ بات جو ہے افغان عوام کی ہے، ان کی سفرنگز کی ہے، ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے انہی کو پریشانی کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ دیکھیں، میرے خیال میں یہ بنیادی سوال ہے، اور بنیادی ذمہ داری جو ہے وہ طالبان جو اس وقت ذمہ داران ہیں ان پہ ہے۔ انفارچونیٹلی میں جو دیکھ رہا ہوں وہ جو ایک ٹرائبل ایروگنس ہوتی ہے کہ مخالف کو آپ نے بالکل جو ہے نا فلور کیا ہے، تو ان کی جو اس وقت جو کرنٹ لیڈرشپ ہے لارجلی ڈرون فرام دا فار اوے ٹرائبل ڈسٹرکٹس جو ہے، ان کو بھی وہ ایک ایروگنس ہے، اور وہ یہی سمجھتے ہیں کہ جی باقی سارے کام تو اللہ تعالیٰ کرتا ہے، اور ہم کوشش کر رہے ہیں، کوئی جو ہے وہ بھوک سے نہیں مر جائے گا ایٹسٹرا وغیرہ وغیرہ۔ اور وہ وہی جو ویسٹ کے بارے میں یا جو نان بلیورز ہے ان کے بارے میں ان کا رویہ جو ہے وہ زیادہ تر جو ہے وہ جو میں نے کہا اس پہ بحث کرتا ہے۔ ایک رورل اسلامک آپ کا جو پرسپشن ہے اسلام کا اس پہ زیادہ بحث کرتا ہے انسٹیڈ آف کاسموپولیٹن اپروچ، ماڈرن اپروچ، جس طرح اور 40-45 جو اسلامی ممالک ہیں ان کے ماڈل کو وہ فالو کریں، وہ نہیں کر رہے۔ آپ دیکھ رہے ہیں، دیکھیں خواتین کے اسکول کے حوالے سے یہ unnecessarily وہ جو کہتا ہے کیچنگ دا فلائنگ ایروز، کہ اگر بچیاں اسکول چلی جائے گی، آپ ان کو کہہ دے جی دوپٹہ پہن لے، آپ ان کو کہہ دے کہ پردہ کرے،
جو بھی آپ کا کلچر، افغان کلچر میں جو بھی ہے، برقع ہے یا جسے ہم پڑونے کہتے ہیں یا چادر کہتے ہیں، جو بھی ہے آپ ان کو کہہ دیں، ان میں آ جائیں، وہ اسی کے ساتھ. دیکھیں کل پاکستان میں ایک بہت بڑا جلسہ ہوا جس میں پاکستان کے جتنے بھی مدارس سے ان کے اساتذہ اور ان کے طلباء جو تھے وہ سٹیج پہ بھی بیٹھے ہوئے تھے، وہ آڈینس میں بھی بیٹھے ہوئے تھے. لیکن ہم دیکھ رہے تھے کہ رات کے 12 بجے، رات کے 3 بجے خواتین سٹیج پہ بیٹھے، ان کو ان کے سامنے بڑی بڑی تقریریں کر رہی تھی. تو میں سمجھتا ہوں کہ بجائے اس کے کہ وہ سولو فلائٹ کرے، ان کو انڈرسٹینڈ کرنا پڑے گا کہ ان کے وہ جن مدارس سے فارغ ہوئے ہیں ان کے جو اساتذہ ہے ان کا رویہ کیا ہے اور ان کا رویہ کیا ہے. میں سمجھتا ہوں ان کو ایک ریسپانسبل بیہیویئر اڈاپٹ کرنا پڑے گا فار دی سیک آف افغان پیپل. ٹھیک ہے ہمایوں خان صاحب، آپ کو میری آواز آ رہی ہے؟ ہمایوں صاحب آپ مجھے سن پا رہے ہیں؟ جی میڈم، ویسے تو مجھے آپ کی آواز آ رہی تھی، جب آپ مجھ سے سوال کر دیا تو لگتا ہے کہ شاید جو ہے آج آواز نہیں آ رہی. میں پھر ٹرائی کرتی ہوں، آپ دیکھیے کہ آپ کو میری آواز سنائی دیتی ہے کہ نہیں. ہمایوں خان صاحب، میں آپ سے جاننا چاہ رہی ہوں، نخیر صاحب نے تو کہا کہ ہمسایہ ممالک کو تسلیم کرنے کے علاوہ اور کوئی چارہ نہیں ہے کیونکہ یہی ایک بہتر آپشن اور بہتر حل ہے. لیکن آپ کیا سمجھتے ہیں؟ ظاہر ہے جتنے بھی ہمسایہ ممالک ہیں ان کے اپنے انٹرسٹ ہیں، ان کے اپنے مفادات ہیں، ان کی اپنی خارجہ پالیسیز ہیں. تو اگر وہ تسلیم کرتے ہیں تو آپ کو لگتا ہے کہ پھر مغربی ممالک کی جانب سے کوئی رد عمل آ سکتا ہے، اور کیا پھر وہ اس رد عمل کے لیے تیار بھی ہیں؟ آپ اس بارے میں کیا کہتے ہیں؟ میرا خیال ہے جو ہمارے ریجنل کنٹریز ہیں، مجھے ابھی بھی میں تھوڑی سی پھر معذرت چاہوں گا کہ سم ہاؤ دیر از اے ٹیکنیکل ایشو، یا تو میری طرف سے یا آپ کی آواز جو ہے وہ نہیں آ رہی. مجھے سمجھ آ رہی اتنا ہی بتا دیں، یہ تو چلیں بعد میں بھی ہم ڈسکس کر لیں گے. جی نہیں، میں وہی اسی کی طرف اشارہ کر رہا تھا. جو پچھلے 2 سوال تھے اس میں میرا ایک چلیں ابھی اس والے جتنی سمجھ آئی وہ تو بتا دیں. ریجنل کنٹریز کے اوپر جو آپ لوگ گفتگو کر رہے تھے اور یہ خیال کیا جا رہا تھا، حسن صاحب نے بڑا بجا فرمایا کہ ان کے انیشیٹو لینے کی ایک بہت بڑی وجہ یہی ہے کہ یہ ہمارے سر کے اوپر ہے یہ معاملات. افغانستان اگر ڈسینڈ انٹو کیوس اگین تو سب سے بڑا نقصان پاکستان کو ہوگا، اس کے بعد شاید ایران سینٹرل ایشین اسٹیٹس کو ہوگا، اور پھر آہستہ آہستہ اس کے اثرات دنیا میں جائیں گے. ریفیوجیز کی بات ہو رہی ہے تو یہ تو ایک اس کا بہت بڑا اہم ہے. آج بھی اگر آپ چینی جو فارن آفس کی ایک سٹیٹمنٹ تھی وہ بڑی اہم تھی، اور وہ یہی تھی کہ جب یہ میٹنگ ہوگی تو اس میں انہوں نے کہا ہے کہ وہ افغانستان کی طرف سے امریکہ سے دوبارہ گزارش کریں گے کہ وہ اپنے اس رول کو، پرائمری ریسپانسبلٹی کو ایکسپٹ کرے جس میں اس نے ریکنسٹرکشن آف افغانستان کرنی ہے. تو یہ ریجنل کنٹریز اس لیے سامنے نہیں آ رہے 7-8 مہینوں سے اس طرح کھل کے، کیونکہ ریئل پالیٹکس کے اندر امریکہ کی ابھی بھی ایک ہیجمونک وہ جو ہے وہ فارن پالیسی کی گرفت ہے، وہ نہیں چاہتا کہ کوئی ممالک آ کے افغانستان کو ٹھیک کرے. اس وقت صرف ایک ایشو ہے افغانستان کا جس پہ امریکہ کو انٹرسٹ ہے، وہ ہے آئیسس کے اوپر جو ہے اس کی ری گروتھ وہاں پہ نہ ہو جائے. باقی ان کی ہیومینیٹیرین ایسپیکٹ یا باقی بہت ساری چیزوں کو انہوں نے تقریباً چھوڑ دیا ہے. تو اس میٹنگ کے دوران بھی اگر امیر خان متقی اور افغانستان کی طرف سے اگر دہشت گردی کے خلاف افغانستان کی زمین کو استعمال نہ ہونے کی گارنٹی دے دیں تو میرا ذاتی خیال یہ ہے کہ ہم ریکگنیشن کی طرف ایک بہت بڑا قدم اٹھا لیں گے. بالکل ٹھیک، اور نہ صرف گارنٹی دے دیں بلکہ اس کے اوپر عمل بھی کر لیں. بالکل ٹھیک. نخیر صاحب ابھی ہم تھوڑا سا اگر آگے چلیں تو ہم دیکھ رہے ہیں کہ ایک طرف یہ میٹنگ ہے، دوسری جانب ہم دیکھ رہے ہیں افغان عبوری وزیر خارجہ جو ہے وہ قطر کے دورے پر ہیں اور انہوں نے وہاں پر قطری وزیر خارجہ، انڈونیشین وزیر خارجہ سے بھی ملاقاتیں کی ہیں. لیکن دوحہ میں ایک اہم ملاقات ان کی امریکی حکام سے بھی ہونا تھی جو کہ منسوخ ہو گئی ہے. اور اپارٹ فرام دیٹ یہ دورہ آپ کس طرح دیکھتے ہیں، کتنی اہمیت کا حامل ہے اور اس کا آؤٹ کم آپ کیا دیکھ رہے ہیں؟ دیکھیں دوحہ میں ان کی جو میٹنگز ہونی تھی وہ یورپی یونین اور امریکن کے ساتھ ہونی تھی، اور اس پہ انہوں نے کینسل کر دی جب انہوں نے اپنا وہ بچیوں کے سکول بند کر دی 6 سے 12. تو میرے خیال ہے افغانستان کی عبوری حکومت جو ہے وہ اس کو اس طرح کے جو غیر ضروری سٹیپس ہیں ابھی وہ لینے کی ضرورت نہیں. آپ اگر سکول یعنی بلا کے واپس بھیجنے سے اچھا آپ سکول نہ کھولیں. یعنی آپ کی جو آن گوئنگ نیگوسیشنز ہیں اور بڑی اہم ہے اس وقت آپ کو بہت زیادہ ضرورت ہے، وہ جو ایروگنس کی بات کر رہے ہیں شاید وہ بالکل ان کے اندر ہے کہ آپ نے لوگوں کو یہ آپ کو فکر نہیں ہے کہ ان کے پاس 2 ٹائم کا کھانا ہے یا نہیں، پینے کا صاف پانی، لیکن داڑھی ضرور رکھوانی ہے، پگڑی ضرور پہنانی ہے. خواتین کے حوالے سے تو چلے ان کا ایک کلچر ہے، لیکن تھوڑی سی انڈیپینڈنس دیں لوگوں کو. ایک طرف آپ کمیشن بنا رہے ہیں، جو آپ کا برین ڈرین ہے اس کو واپس لے کے آنا ہے.
दूसरी तरफ आप यानी लोगों को सफर करने की इजाजत नहीं, खवातीन को, उनको अपनी जो है अपने तरीके के साथ जो है लाइफ गुजारने की, यानी जो इस्लामी इक़दार के वाले, अगर इतना ही आपको इस्लाम का वो है तो फिर जो खवातीन की तालीम जो है उस पर भी तो इस्लाम ने इजाजत दी है, उनका शरई हक है ये, तो उसको किस तरह आप रोक सकते हैं? तो ये वाली चीजें इनको डैमेज कर रही हैं। इनको शायद इस चीज का अंदाजा अभी नहीं है, लेकिन आने वाले दिनों में जरूर होगा। देखें, पूरा जो वेस्ट है और पूरा जो अमेरिकन है उनका शिफ्ट हो चुका है, फोकस जो है वो यूक्रेन के ऊपर है। उसमें अगर आपको ये कोई एक छोटी मोटी अपॉर्चुनिटी मिलती है, उसको भी आप किस तरह के स्टेप्स लेते हैं कि वो भी जाया कर देते हैं। हुमायूं खान साहब, बस टाइम बहुत कम है, मैं आपसे क्विक रिस्पांस चाहूंगी। ये जो दोहा मुज़ाकरात मुलतवी हुए हैं तालीमी सरगर्मियां मुलतवी करने के बाइस, आप क्या समझते हैं कितना डैमेजिंग है? क्योंकि इस हालात में, जब अफगानिस्तान में बहुत टफ और रफ हालात हैं, तो ये कितना परेशान कुन हो सकता है इस मुल्क के लिए जिसमें इतने परेशान हालात हैं? क्योंकि अभी आप देखें दोहा मुज़ाकरात बड़े अहम पेशरफ्त होनी है उसमें, लेकिन मुलतवी कर दिए गए हैं। जी, मैं मुझसे बोल जी हुमायूं साहब शायद हुमायूं साहब को मेरी आवाज नहीं जा रही। हसन साहब, आप बता दीजिएगा ये जो मुज़ाकरात मुलतवी हुए हैं ये कितने डैमेजिंग हैं इस वक्त की हुकूमत के लिए, जिसको वैसे ही बहुत ज्यादा चैलेंजेस दरपेश हैं? बिल्कुल, ऑलरेडी ये देखे, ये मेरे ख्याल में जो मैं समझता हूँ वो ये है कि वही जो मैंने पहले बात की कि अफगान तालिबान की जो क़यादत है उनको ये जितना जल्द वो अंडरस्टैंड करे वो बेहतर होगा कि अभी दुनिया के साथ इंटरेक्ट करना। देखे, इट इज अ बिगर एरोगेंस। अगर एक बंदा है जो न अपने फैमिली को न खाना दे सकता है, न शेल्टर दे सकता है, न दवाई दे सकता है, बाहर आके कहते हैं, जिस तरह नोहैस भाई ने कहा कि बड़ी बड़ी पगड़ी पहन के बड़े बड़े शलवार और पाइंचों वाले वो करते और कहते हैं कि मैं बड़ा फने खान हूं। देखे, तब होगा जब आप अपने घर पे, तो मैं समझता हूं कि तालिबान की एरोगेंस या उसकी जो है वो तब होगी कि जब ये अपने ये ना हो कि जाके दुनिया ने आके अफगानों को पिलाना होगा, खिलाना होगा, उनको उनकी बीमारी का तदारुक करना होगा। तो मैं समझता हूं कि उनको चाहिए कि दुनिया के साथ इंटरेक्ट करे, जिस तरह OIC में उसने स्केप किया, ये बहुत बड़ी गलती थी। एटलीस्ट यहाँ पे आके साइड लाइन पे कितने 60 ममालिक के नुमाइंदे मुख्तलिफ लेवल पे हुए थे, वज़ार खारिजा, डिप्टी वज़ार खारिजा, सेक्रेटरीज वगैरह वो आए हुए थे, तो उनको आना। इसी तरह दोहा किस चीज पे, एक बहुत मामूली बात, पहले लोगों ने वादा किया था कि 23 तारीख को जो है वो स्कूल खोलेंगे। 23 तारीख जब आ गई तो कहते हैं हमने अभी शरीयत और अफगान कल्चर, ये कौन सा अफगान कल्चर है जो बच्चियों को स्कूल से रोकती है? ये कौन सा इस्लामिक शरिया है जो बच्चियों को स्कूल से रोकती है? मेरे ख्याल में ये उनकी ट्राइबल मेंटालिटी है, ट्राइबल एरोगेंस है, ट्राइबल इस्लामिक परसेप्शंस है। ठीक है, तालिबान को आप ये कह रहे हैं कि तालिबान को अपने जो इक़दामात है ऐसे इक़दामात से गुरेज करना चाहिए जिससे वापस वो उसी पोजीशन पर चले जाएं जैसे पहले थे। बहुत शुक्रिया हसन खान साहब आपका, आपने ज्वाइन किया। हुमायूं खान साहब आपका बहुत शुक्रिया। नुखैस साई साहब आपका बहुत शुक्रिया। नाज़रीन आपका बहुत शुक्रिया, आपने प्रोग्राम देखा। अपने फीडबैक से आगाह कीजिएगा। कल होगी आपसे फिर मुलाकात। अपना रखिएगा ख्याल। अल्लाह निगहबान।